है जो आईटी के हवाले से एक बड़ा काम कर रहे हैं। इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को आप तमाम लोग जानते हैं, देखते रहते हैं कि आईटी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को कनेक्ट कमर्शियल हब फ्लोर पे जमा किया गया और एक स्पेस प्रोवाइड की गई है कि जहाँ पे तमाम प्रोफेशनल्स एक ही जगह काम कर रहे हैं। मगर उसी के साथ साथ पाकिस्तान में स्पेशली कराची की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा शो होने जा रहा है और उसमें इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज इस दफ़ा पार्टिसिपेट भी कर रहा है, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और साथ ही आज बिजनेस कम्युनिटी के लीडर भी हमने इनवाइट किए हैं जो कि पहले एज आईटी मिनिस्टर भी सर्व कर चुके हैं। मेहमानों का तारुफ कराते चले, हमारे साथ मौजूद हैं ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान और ITCN एशिया के ओनर उमैर निज़ाम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? और साथ ही मैं चाहूँगी कि आज हमारी कह सकते हैं कि खुशनसीबी भी है और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बड़ा काम करते हैं। हम तमाम उनको बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं और आईटी मिनिस्टर के तौर पे जितना उन्होंने काम किया, जिस ज़माने में किया, तब से लेके आज तक जो भी डेवलपमेंट्स आई हैं वो भी उनसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मियाँ जाहिद हुसैन साहब, सितारे इम्तियाज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? नाज़रीन, आप देखते रहते हैं मुख्तलिफ शोज़ में भी कि यहाँ पे लाइव एक्टिविटीज़ कनेक्ट कमर्शियल हब फ्लोर पे चल रही होती हैं, B2B नेटवर्किंग हो रही होती है, B2B बिजनेस टू बिजनेस को कनेक्ट किया जा रहा होता है, कंज्यूमर्स को कनेक्ट किया जा रहा होता है। और ऐसी ही एक एक्टिविटी ITCN एशिया 2023 होने जा रहा है। 23rd ITCN एशिया है जिसमें 800 से ज़ायद कंपनीज मौजूद होंगे, उनके बूथ्स होंगे, इंटरनेशनल डेलीगेट्स होंगी, डिप्लोमेट्स आएंगे और स्पेशली पाकिस्तान में ये इकनॉमिक एक्टिविटी को फ़रोग देना बहुत बेहतरीन बात है कि एशिया का सबसे बड़ा शो यहाँ हो रहा है। मेरे साथ उमैर निज़ाम साहब मौजूद हैं। उमैर साहब, मैं सबसे पहले तो हिस्ट्री जानना चाहूँगी ITCN एशिया की। बिल्कुल। सो ITCN जो है 2001 में स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे बड़ा शो है और सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है जो एनुअली हो रहा है 2001 से। इसका 23rd एडिशन है इस साल कराची एक्सपो सेंटर में। और यहाँ पे जैसे आपने बताया 800 कंपनीज आ रही हैं, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, दुनिया से कंपनीज ये आ रही हैं और विजिटर्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान से बाहर से। फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, तकरीबन कोई 200+ फॉरेन डेलीगेट्स होंगे इस एग्जीबिशन में। सो एक बहुत ही ज़बरदस्त समझे आप पूरी इकोसिस्टम की एक गैदरिंग होगी एक 3 दिन के लिए फ्रॉम 31 अगस्त टू 2 सितंबर। दैट्स ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा चाहूँगी कि आप इजाफा करें कि ये कब शुरू हुआ और अब तक आपके इस प्लेटफॉर्म से कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हो चुकी हैं, उस पर हमने बहुत बात करनी है, लेकिन इनिशियली अगर आप हमें बताएं। ये 2001 में शुरू हुआ था, उस वक्त हमारे पास 200 कंपनीज आई थी। ग्रेट। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी है और इसने बेसिकली आप समझें जो दुनिया में एग्जीबिशंस होती हैं वो किसी भी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं और उसके अंदर होता ही है कि एक प्लेटफॉर्म देती हैं जहाँ पे पूरा इकोसिस्टम एक साथ आता है। पाकिस्तान में भी आईटी का बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इन सबको यकजा करने की ज़रूरत है, इन सबको आपस में डिस्कशंस करने की ज़रूरत है। तो ITCN एशिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये पूरे पाकिस्तान से साथ मिलते हैं, दुनिया से लोग भी आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं और फिर नॉलेज सेशंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं और इसी की वजह से इसके अंदर बिजनेस डील्स भी होती हैं, लोग अपने इन्वेस्टर्स भी आ रहे होते हैं, तो स्टार्टअप्स को भी बड़ा इसमें सपोर्ट मिल रही होती है। सो दिस इवेंट बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द टेक सेक्टर ही नहीं सिर्फ, और एग्जीबिशन 19 सेक्टर्स की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। सो ITCN एशिया जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशन इस महीने होने जा रही है, इसके अंदर जो हमारा अंदाज़ा होता है वो एटलीस्ट 100 to 150 मिलियन US$ की डील साइन हो रही होती है। अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। बिजनेस कम्युनिटी की बात हो रही है और ट्रेड के फ़रोग की बात हो रही है। मैं चाहूँगी मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आजकल एक्सपोर्ट्स बड़ी डिफरेंट हो गई हैं, सिर्फ यहाँ पे अब कमोडिटीज़ की एक्सपोर्ट नहीं है। पहले ज़माने में जो बिजनेसमैन था उनका यही जहन बना हुआ था। आप क्या समझते हैं कि आज की जो बिजनेस कम्युनिटी है 2023 की, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना अवेयर्ड है, कितना एजुकेटेड है इस हवाले से? सब्जेक्ट मेन अगर हम आईटी की बात करते हैं तो एक तो कमोडिटी की पहले एक आप ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट होती थी, अब सर्विसेज की भी एक्सपोर्ट हो रही है और आईटी की एक्सपोर्ट हो रही है। तो जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें आज से काफ़ी अर्सा पहले तक तो हमारी कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं थी, मगर अब पिछले को 2-3 साल से उसमें काफ़ी गेयर अप हुए और पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री है उसने बड़ी तरक्की की है। इस वक्त जो हमारी फॉर्मल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन $2.5 अरब की है
اور کوئی انفارمل ایکسپورٹ جو ہیں وہ بھی تقریباً 2-2.5 ارب ڈالر کی ہے. زبردست. اور یہ کہ ساتھ ساتھ ہمیں جو پاکستان کے اسٹارٹ اپس ہیں، اسٹارٹ اپ وہ ہوتا ہے جو نیا بزنس اپنا آئی ٹی کی مدد سے کوئی لوگ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، صحیح. تو اپنا کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا انوویٹیو آئیڈیا لے کے آتے ہیں. اور آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ یہ تو سمندر ہے، بالکل. تو اس میں آپ کا ذہن جو ہے وہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اگر آپ اس میں آئیڈیا اور آپ کو کلک کرتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کو اسٹارٹ اپ کہتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو فوراً انویسٹمنٹ بھی مل جاتی ہے. تو اب تک پاکستان میں تقریباً کوئی 400-500 ملین ڈالر کی اسٹارٹ اپس کو اس طریقے سے 4-5 ملین ڈالر. 400-500 ملین ڈالر 400-500 زبردست. یعنی 40-50 کروڑ ڈالر جو ہے کیا بات ہے. وہ تقریباً اسٹارٹ اپس کو اس طریقے سے فنڈنگ بھی مل چکی ہے. تو پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں ریئل سینس میں تو ڈیجیٹائزیشن، آئی ٹی اور ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ اس کا بہت سکوپ ہے. اگر ہم اپنے نیبرز کو دیکھتے ہیں، انڈیا کو تو تقریباً 100 بلین ڈالر کی وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، بالکل. اور ابھی تک ہم جو ہیں فارمل اور انفارمل ملا کے کوئی 4-5 بلین ڈالر کی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹارٹ اپس ہیں یا جو ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کو جو فارن ریمیٹنس ہے اس میں ایک پرابلم ہے. اس میں جو ہمارے انڈیویجول ایکسپورٹرز ہیں جو ایپس وغیرہ ڈیولپ کرتے ہیں، تو اس میں اگر ہمارا اسٹیٹ بینک اس کو پے پیل وغیرہ کو اس طریقے سے انڈکٹ کریں اور ایک سسٹم بن جائے تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے جو بچے بچیاں جو بہت زیادہ ان میں پوٹینشیل ہے اور بہت زیادہ وہ تیزی سے سیکھ بھی رہے ہیں، تو ان کو اگر اس طریقے سے کچھ اپارچونیٹیز ملیں گی تو وہ پھر ان کی ڈائریکٹ جو باہر کے کنزیومرز ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا. ماشاءاللہ بات تو کر رہے ہیں کہ ہمارے بزنس مین اس جانب جا رہے ہیں اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن آج کے ڈیٹا کے مطابق اب تک کوئی 3,80,000 پاکستانی نوجوان جو آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرنا چاہ رہے تھے ملک چھوڑ چکے ہیں. ان کو جو ہے وہ دبئی سہولیات فراہم کر رہا ہے، وہ تیزی سے پاکستان سے نکلتے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فری لانسر کیونکہ وہ خود ایک انٹرپرینیور ہوتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شاید بزنس کمیونٹی ان کو جگہ نہیں دے رہی؟ میں ان کی بات نہیں کر رہی جو آلریڈی موجود ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جنہوں نے اپنا بزنس شروع نہیں کیا وہ ملک چھوڑ رہے ہیں. تو کہیں یہ تو وجہ نہیں ہے یا آپ اس میں کچھ اور سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں ابھی پراپر اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا کہ اگر کوئی اسٹارٹ اپس ہیں وہ اگر اپنی سروسز ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو ان کو پیسے آنے ہیں اس کی پاکستان میں ریمیٹنس کا کوئی پراپر نظام موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر لوگوں کو ایز اے ہب دبئی وغیرہ شفٹ ہونا پڑتا ہے تاکہ وہاں سے وہ بیٹھ کے اپنا کام کر سکیں اور وہاں سے پھر ان کی ارننگز ہو سکے. تو پاکستان میں بھی اگر ہم یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں، اسٹیٹ بینک ان چیزوں کو پرووائڈ کرے تو پھر یہ ہوگا کہ انٹرنیشنلی جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ دنیا کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو باہر جا کے یہ سروسز رینڈر کرنے کی بجائے وہ ملک کے اندر ہی بیٹھ کے یہ سروسز رینڈر کر سکیں گے. تو ابھی ہمیں جو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں فیس بک کے اوپر جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اس سے اس وقت بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت ماشاءاللہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں اینول بیسس کے اوپر، ان کی بڑی اچھی ارننگ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آئی ٹی سیکٹر میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جتنی بھی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، چاہے وہ ہیلتھ انڈسٹری میں ہو رہی ہو، چاہے وہ لیبر انڈسٹری میں ہو رہی ہو، چاہے وہ ہماری جو ویسے انڈسٹری ہے اس میں ہو رہی ہو، یا ہمارے ہاں یہ جو پولیس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پولیس میں جو ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے، اس آٹومیشن کی وجہ سے جو لوگوں کو سروسز مل رہی ہیں، فیسلٹیز مل رہی ہیں اور ریئل ٹائم انہیں سہولت مل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ کس طریقے سے بہتری آ رہی ہے اور اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی یہ 4G جو آیا ہے ہمارے پاس، اس کو آئے ہوئے تقریباً 10 سال ہوئے ہیں. ایسے ہی، بلکہ سب سے اینڈ میں وہ ابھی اس پہ بھی بات کریں گے کہ سب سے آخر میں وہ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ پاکستان تک پہنچتی ہیں، کیا وجہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ کنٹینیو کریں پلیز. یا تو پاکستان میں بات یہی ہے کہ اگر ہم دنیا کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اگر ہم یہاں پہ تمام سروسز پرووائڈ کریں، جیسے کہ ابھی ہم سیلولر فون ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً پاکستان میں اگر 24 کروڑ کی آبادی ہے تو 20-22 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل ٹیلی فون ہے. تو اگر یہ ہم اس طریقے سے دنیا کے ساتھ پیرلل اگر ہم چلیں اور وہی سہولتیں، وہی فیسلٹیز اگر ہم پاکستانیوں کو پرووائڈ کریں تو پاکستانی قوم جو ہے اس میں بڑی صلاحیتیں بھی ہیں اور وہ بہت کام کر سکتی ہے اور بہت پرفارم کر سکتی ہے. پاکستانی قوم میں بڑی صلاحیتیں، کام بھی کر سکتی ہے. سلسلہ آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی عمیر نظام صاحب.
23 سالوں سے ITCN ایشیا ہو رہا ہے، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم بڑا پیچھے ہیں. تو یہ ITCN ایشیا کی بیک پہ کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے آپ کا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں یہ ساری چیزیں آئیں، اور آپ کے اس سے کس طریقے سے لوگ B2B فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا بتائیں. بالکل، بیسکلی ITCN کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آتی ہے وہ اگر پاکستان میں اویلیبل ویسے نہیں ہے تو یہ ڈسپلے پہ ضرور ہے. اور اس سال بھی بہت ساری AI انیبل ٹیکنالوجیز ہیں جو پاکستان میں شاید آپ کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن ہم نے شو کیس کروا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہاں پہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ سیکھ رہے ہیں، ان کا دماغ اوپن ہے. اچھا، وہ ایکسپوجر سے ہوتا ہے، تو وہ ایکسپوجر جو ہے وہ انفارچونیٹلی باہر نہیں جا سکتے. تو ITCN ان کو وہ ایک انیبل کرتا ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے ان کو یہاں بیٹھ کے پاکستان میں ITCN کے اندر ان کو مل سکے. دوسرا، جیسے سر نے بھی کہا کہ اس وقت IT ایک واحد ایسی انڈسٹری ہے پاکستان میں جو اس ملک کو ترقی دلا سکتی ہے، کیونکہ اور جلدی کروا سکتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی فیکٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے جو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ہمیں کوئی بہت بڑا کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، کمپیوٹرز چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہیں. تو صرف رکاوٹ اب اس میں یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ پاکستان آ رہا تھا اور آ رہا ہے اس کے اندر بہت سارے یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے مسئلے ہیں. تو جو یہ SIFC بنی ہے اس وقت پاکستان میں، آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی دا گیم چینجر. اور ITCN ایشیا کے اندر بھی ہم یہ چیزیں سب پالیسی لیول کے اوپر بھی گورنمنٹ کے لوگ بھی وہاں موجود ہوں گے اور ہم ان کے سامنے یہ پیش کر رہے ہوں گے، وہ بھی بتا رہے ہوں گے. اچھا، آپ لوگ پریزنٹ بھی کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. اور ہم انڈسٹری کے ایکسپرٹس کو بلا کے ان کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس میں آپ کو اگزامپل دوں، آذربائیجان کی ڈیجیٹل گورننس کی جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں ITCN میں، تو وہ آ کے بتائیں گے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے ITCN ایشیا کے حوالے سے مزید سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بڑی انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز بھی کنڈکٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی، ابھی تھوڑی ہلچل ہوئی ہے IT کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں مریم کوثر، آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج ہم IT پہ ایک بڑا زبردست سا پروگرام لے کے میٹرو ون کے پلیٹ فارم پہ اینڈائی گروپ آف کمپنیز اور کنیکٹ کے تعاون کے ساتھ، اینڈائی کو آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ایک IT انفراسٹرکچر پورے فلور پہ پرووائڈ کیا. اور اب RJ مال کے 4th فلور پہ جو یہ اکنامک ایکٹیویٹی IT کی جنریٹ ہوئی ہے وہ 5th فلور 6th فلور پہ جا رہی ہے. لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں لاؤنجز بنائے گئے ہیں جس پہ باقاعدہ جو ہے وہ بزنس نیٹورکنگ ہوتی ہے. سیم کانسیپٹ، سیم چیز ITCN ایشیا میں ہم کرنے جا رہے ہیں. اور وہاں پر عمیر نظام صاحب بن کے ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے اینڈائی گروپ کے ساتھ مل کر وہاں پہ جو یہ B2B نیٹورکنگ کا ایک لاؤنج کریٹ کیا جا رہا ہے، اینڈائی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، وہ کس طریقے سے فائدہ دے گا اس طرف بھی آتے ہیں. لیکن پہلے جو ہم ایک بات اپنی چھوڑ کے گئے تھے وہاں آتے ہیں کہ اوپری سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں عمیر نظام صاحب آپ سے بھی، اور سر آپ سے بھی اس پہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ ٹرکی آیا، سعودیہ آیا، یعنی یہ لوگ آ رہے ہیں، ٹیکنالوجیز لے کر آ رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی 10 سال پیچھے کیوں ہیں؟ اور اس طریقے کی جو چیزیں پاکستان میں آتی ہیں، 2 نام میں نے ابھی لے دی اور بہت سارے ہیں، ہم ناسا کی بھی بات کریں اور بھی تو یہ ادارے پاکستان میں آتے ہیں. ابھی ہمارے پاس NASTP بھی بن رہا ہے جو اپنا ایئر فورس ماشاءاللہ لاؤنچ کر رہی ہے. پاکستان ایئر فورس کے پلیٹ فارم سے NASTP بھی آ رہا ہے. تو پھر بھی کیا ہم پیچھے ہی رہیں گے یا یہ اوپری سطح پہ چیزیں آتی ہیں اور عوام تک نہیں آتی؟ میں چاہوں گی پہلے آپ بات کریں. بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے. اچھا، تو ٹیکنالوجی میں آپ کو اپنی سپیڈ جو ہے نا بہت تیز کرنی ہوتی ہے، جس کی وجہ ہمارے یہاں ریڈ ٹیپزم ہے. بہت ساری جو سرکاری طریقہ کار ہے کام کا وہ بہت سلو ہے، پروسیسز بہت سلو ہیں، لمبے پروسیس ہیں. تو جب وہ چیز اپروو ہوتی ہے جب تک وہ ٹیکنالوجی پرانی ہو جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں تو ایوری 2 ایئرز، ایوری 1.5 ایئر کو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہوتی ہے. سو وی نیڈ ٹو کیپ اپ ود دیم. اس کے لیے ہمیں اپنے پروسیسز کو تیز کرنا پڑے گا. اور جو ابھی نئی چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں اس سے ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی. اور ابھی جو ہماری IT منسٹری فیڈرل میں رہی ہے، امین الحق صاحب کو میں اسپیشل مینشن کرنا چاہوں گا. انہوں نے بڑا زبردست کام کر رہے تھے اور بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے تھے. آئی تھنک ہمیں بڑی امید ہے کہ جو ہے چینج کافی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا اور آئے گا نظر آئے گا. سر انہوں نے تو بڑا احتیاط سے کام لیا ہے. آپ ماشاءاللہ 2013 میں IT منسٹر بھی رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. میں چاہوں گی اتنا احتیاط سے کام نہ لیں، تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ یہ چیزیں پاکستان تک اتنا دیر تک کیوں پہنچتی ہیں؟ کیا اوپری سطح تک چیزیں رہتی ہیں؟ آنے میں ٹائم کیوں لگتا ہے؟ بزنس کمیونٹی کس طریقے سے کردار ادا کرتی ہے؟ پاکستان میں اصل میں IT کا اس طرح سے ابھی تک انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہے جو پوری دنیا میں ہے. ہمارے ہاں جس چیز میں ہم سب سے بڑی لیکنگ ہے ہمارے ہاں وہ ڈیٹا انالیٹکس ہے.
کیونکہ ہم نے ڈیٹا انالیٹکس پہ ابھی تک کوئی کام نہیں کیا. ہماری یونیورسٹیوں میں جو بگ ڈیٹا کی جو ایجوکیشن ہے وہ اب انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے, جبکہ باقی دنیا میں 15 سال پہلے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. تو بگ ڈیٹا کی جب تک ہم یہاں پہ ایجوکیشن دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈیٹا بیسڈ ڈیسیژن لے سکیں گے. جب آپ اس وقت جو ہم لوگ ڈیسیژن لیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی پراپر ڈیٹا نہیں ہوتا, پراپر انالیٹکس نہیں ہوتی کہ جس کی بیسس کے اوپر ہم آگے بڑے بڑے ڈیسیژن لے سکیں. تو اس اور بہت سارے ہم ڈیسیژن جو لے رہے ہوتے ہیں وہ فیوٹائل ہوتے ہیں, وہ آگے چل کے غلط ثابت ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پورا ایک جو ڈیٹا سائنس ہے وہ ہمیں اپنے یہاں پہ انٹروڈیوس کروانی ہوگی اور اس کے ایکسپرٹس کو یہاں پہ پیدا کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں باہر سے شاید ماہرین بھی بلانے پڑیں گے یا اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھیج کے ہمیں ان کو ٹریننگ دلانی ہوگی. تو جب ہم یہ بگ ڈیٹا اور اس طرح کی جو نئی لیٹسٹ سائنسز ہیں اس کو جب ہم اپنے یہاں انٹروڈیوس کروائیں گے تو پھر ہم بالکل دنیا کے ساتھ ایٹ پار چلنے کے قابل ہوں گے. ابھی اس وقت جو دنیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے, ہم اپنے یہاں کلرکس پیدا کر رہے ہیں. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ لیٹر رائٹنگ کے لیے یا تقریر لکھنے کے لیے یا اس طرح کے دوسرے جو بھی رائٹنگ کانٹینٹس ہوتے ہیں یا ایون ڈیزائننگ کے لیے ڈیزائنر وغیرہ بھی جو ہے نا وہ اے آئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہ سارے کام آپ کو سیکنڈ میں کر کے دے رہی ہے. تو لہٰذا اب ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے جس طریقے سے دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے ہمیں اس نالج کے لیے اور اس ایجوکیشن کے لیے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہوگا. جب یہ چیزیں ہم ایکوائر کریں گے, اور یہ کوئی دور نہیں ہے, اب ہماری یہاں پہ یونیورسٹیز جو ہیں, بیریا یونیورسٹی کی کارپوریٹ ایڈوائزری کونسل کا میں چیئرمین ہوں, تو وہاں بھی ابھی ہم لوگ ڈیٹا انالیٹکس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اسی طرح ڈی ایچ اے صوفہ یونیورسٹی میں ہم کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے اب ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں اور وہ اس میں لڑکوں کو یا بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو اس میں تیار کر رہے ہیں. تو لیکن پھر بھی وہ جو لیگنگ ہے ہماری اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور اسپیڈ اپ ہونا ہوگا. تو پھر یہ ہماری جو آپ دیکھ رہے ہیں نا فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے, ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ ڈیسیژن لیتے ہیں 4 دن کے بعد پتہ لگتا ہے کہ نہیں وہ ڈیسیژن غلط تھا یا چینج ہو گیا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ڈیٹا انالیسز ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر ہم بالکل فلی انشاءاللہ آٹومیشن کی طرف جائیں گے اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل فلی انشاءاللہ آٹومیشن کی طرف جائیں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی. انفراسٹرکچر کی بڑی اہم ضرورت ہے, اور آئی ٹی سی این ایشیا میں سمجھتے ہیں جو 23 سالوں سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ یقیناً ایک بہترین اقدام ہے, کیونکہ اس کا نام ہی ایشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جتنی انٹرنیشنل آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں چیزیں 800 لوگ 800 کمپنیز یہاں آتی ہیں اور ملٹیپل یہاں پہ بزنس جنریٹ ہوتا ہے. انڈیا گروپ آف کمپنیز بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, جس نے یہاں پہ آپ سب جانتے ہیں آر جے مال کے 4th فلور سے لے کے اس پوری بلڈنگ میں فری آئی ٹی کے کورسز بھی کروائے ہیں. 5000 سے زائد نوجوان یہاں سے پڑھ کر نکلے اور آج اپنی اپنی فیلڈز میں آگے جا رہے ہیں. اینڈ کیا کنٹریبیوٹ کرے گا, اور ساتھ ہی یہ جو لاؤنج کی ہم بات کر رہے ہیں آپ سے بڑے ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے کہ آئی ٹی سی این ایشیا میں جو یہ اس دفعہ لاؤنج کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے, بات کریں گے. عمیر نظام صاحب آپ اسی پہ روشنی ڈالیں گے. وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ B2B جو نیٹ ورکنگ ہم ایک ٹرم تو دے رہے ہیں, بزنس میٹنگس کی بھی بات کر رہے ہیں, ٹریڈ پروموشن کی بھی بات کر رہے ہیں, بٹ اسپیسیفکلی اس لاؤنج سے یہ سب آپ کیسے کریٹ کریں گے؟ بیسکلی اس وقت جو یہ لاؤنج برج کرے گا گیپ کو, جو ہمارے ٹریڈیشنل بزنس ہاؤسز ہیں ان کے ساتھ اور جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں ان کے بیچ میں ہے. سو ہمارے یہاں ماشاء اللہ بہت زیادہ بہت بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں پاکستان میں, اسپیشلی کراچی میں بزنس گروپس ہیں. سر ہمسیلف از اے بگ بزنس گروپ ماشاء اللہ. تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ لوگ آئیں, اور آئی ٹی سی این ایشیا کے اندر جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں اس وقت نہیں پتا لوگوں کو کہ پاکستان میں کیا ٹیکنالوجی کا کام ہو رہا ہے. آپ بتائیں کریم جیسی کمپنی کا بیک اینڈ پورا پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے. سو ہم گلوبل کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ شاید عام لوگوں کو نہیں پتا, ہمارے بزنس مین کو نہیں پتا. تو اس لاؤنج کے ذریعے ہم بیسکلی میچ میکنگ کرا رہے ہیں ود ٹیکنالوجی کمپنیز اینڈ دیز بزنس کمپنیز, کیونکہ اس وقت جب تک بزنس کمپنیز ڈیجیٹلائز اپنے آپ کو نہیں کریں گی تو یہ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو چاہے وہ ای کامرس ہو, چاہے وہ آپ کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہو ان کا اپنا, تو اس کے لیے آئی ٹی سی این میں کمپنیز آ رہی ہیں آل اوور پاکستان سے. تو ہماری جو میچ میکنگ وہاں پہ ہوگی ان کمپنیز کی, تو ان کو نظر آئے گا کہ پاکستانی کمپنیز یہاں بیٹھ کے ناٹ اونلی ود دی بزنس کمیونٹی, جو ہماری گورنمنٹس ہیں, ہماری بہت ساری گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, وہ فورن کمپنیز سے پروڈکٹس لے رہے ہیں. تو حالانکہ اس کا نیم البدل پاکستان میں موجود ہے,
सो मनी सेव्ड इज ऑल्सो मनी अर्न। तो पाकिस्तानी कंपनीज आपको मैं बताऊं अगर कि ऐसी हैं जो डिजिटल गवर्नमेंट पे दुनिया में जाके अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनसे प्रोडक्ट नहीं लिया हुआ क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे। सो हम ये बताना चाहते हैं कि इस लाउंज के थ्रू कनेक्ट कराना चाहते हैं उन लोगों को कि यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी गवर्नमेंट के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी टैलेंट, पाकिस्तानी कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो अनमैच्ड हैं, वो दुनिया की टॉप कंपनीज के साथ कम्पीट कर सकती हैं, प्राइस में भी और क्वालिटी में भी और सर्विस में भी। सो आई रियली थिंक कि ये लाउंज विल बी वेरी सक्सेसफुल और इसके अंदर काफ़ी लोगों को आपस में एक दूसरे को इकोसिस्टम कनेक्ट होने का जरिया बनेगा और डेफिनेटली इससे बिजनेस पाकिस्तान का भला होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान का भला भी होगा और हम स्पेशली खुद बल्कि गवर्नमेंट को भी इनवाइट करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आएँ और साथ भी दें। और साथ ही जो प्रेजेंट करने की बात हुई है, ऑब्वियसली मियां जाहिद हुसैन साहब और ऐसे बिजनेस कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, आपसे जब बात करना चाहें तो उनकी उन गुजारिशात को आगे लेके चला भी जाए। मियां जाहिद हुसैन साहब, आपसे मैं एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में हमने बताया, आज एक लाइव प्रोग्राम भी चल रहा है कि 5000 से ज़ायद नौजवानों को फ्री IT के कोर्सेज प्रोवाइड किए गए और वो नौजवानों के लिए स्पेशली अभी 2 हफ्ते पहले इसी फ्लोर पे जहां मौजूद हैं एक जॉब फेयर का भी इनकाद किया गया कि वो लोग जो फ्रीलांसर के तौर पे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो वो कहीं ना कहीं जॉब्स भी हासिल कर सकें। आप क्या समझते हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनी CEO इमरान आरिफ साहब, इनके इस किरदार को कि वो नौजवानों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो बड़ा इनको कमेंट करता हूँ A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज को। मैं आज सेकंड टाइम यहाँ पर आया हूँ और मैंने इनके खासे ये डिपार्टमेंट्स देखे हैं और मैं इमरान आरिफ साहब से भी मिला हूँ और आपके जो अदनान साहब हैं डायरेक्टर, उनसे भी मेरी मुलाकात है और मैं बड़ा इनसे इम्प्रेस्ड हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आज भी मैंने ये देखा है कि यहाँ पे सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो घूम रहे हैं और उनको मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ आउटफिट्स की जो है उन्हें तरबियत दी जा रही है और उन्हें सिखाया जा रहा है। और ये कि आज योम शोदाए पुलिस के हवाले से भी जो यहाँ पे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और उसमें भी शोधा के जो बच्चे हैं उनको IT ट्रेनिंग दी जा रही है। तो बात यह है कि IT ही हमारा जो फ्यूचर है और IT ही से हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी कहा उमैर साहब ने कि जितना भी बाकी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए तो आपको एक्सपोर्ट के लिए सारी लवाजमात की सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। IT एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए ना आपको कोई बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है, ना गैस की ज़रूरत है, आपको सिर्फ एक ब्रेन की ज़रूरत है और एक आपको लैपटॉप की ज़रूरत है और इंटरनेट कनेक्शन। तो ये 2-3 चीज़ें अगर किसी के पास हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तान में 20-22 करोड़ लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो अगर इन चीज़ों को एक थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से किक स्टार्ट मिल जाए, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग मिल जाए, प्लस आप जैसे इदारे जो हैं जिस तरीके से आप लोगों को एनकरेज भी कर रहे हैं, उनको बूस्ट कर रहे हैं, उन्हें आप फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को घर में जाके ये सारी एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। और ये इनकलाब ऐसे ही है कि एक के साथ एक ये लोग जुड़ते चले जाते हैं और इसी तरीके से ये इनकलाब आता है। और हम देख रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में हमने देखना शुरू कर दिया है कि IT के शोबों में जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और जिस तरीके से अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत जल्द इस शोबे से लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना शुरू बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों को इस शोबे से फ़ायदा भी मिलेगा। और जब एक के साथ एक लोगों के जुड़ने की बात होती है तो मेरा जहन दोबारा वहीं चला जाता है कि मैं ITCN एशिया के बारे में भी बात करूं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी आ रहे हैं और एक के साथ एक जुड़ने की बात भी की मियां जाहिद हुसैन साहब ने। तो क्या ITCN एशिया सिर्फ 3 दिन के एक इवेंट पे मुहित रहता है या आपकी कुछ पोस्ट कॉन्फ्रेंसेज भी होती हैं, कुछ ट्रेड डेवलप जब हो जाती है तो उनको फर्दर आप कनेक्टिविटी करवाने के लिए भी मिलवाते हैं? ये क्या आप लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल, हम बेसिकली ITCN एक इकोसिस्टम है जो 3 दिन की एग्जीबिशन से बहुत बड़ा है और ये इकोसिस्टम पूरे साल अवेलेबल होता है हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए। और अब मैं आपको बताऊं, अगर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ITCN पे हम एक वेब पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं जो बेसिकली पाकिस्तान की जितनी भी IT कंपनीज़ हैं वो वहाँ मौजूद होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जब IT का बिज़नेस ढूंढना चाहते हैं कि भाई IT का कोई सॉफ्टवेयर या सर्विस चाहिए तो उनको पता नहीं होता कि किससे बात करें। तो ये एक बेसिकली ऑनलाइन डायरेक्टरी होगी अवेलेबल पूरे पाकिस्तान की कंपनीज़ के लिए और इवन फॉरेन कंपनीज़ के लिए, कि अगर उनको पता करना है कि अगर AI के अंदर कौन सी कंपनीज़ काम कर रही हैं पाकिस्तान में, अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन सी कंपनीज़, तो दे कैन जस्ट गो टू दैट वेबसाइट, उनके पास वो देख सकते हैं वहाँ पे और उनको जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं।
بیکاز یہ اور اس کے تھرو ہم ان کو پورے سال انشاءاللہ کنیکٹ کر رہے ہوں گے ساری کمپنیز کو. اور آئی تھنک یہ بہت ضروری تھا پاکستان کے لیے کہ ہمارے یہاں اصل میں کام سائلوز میں بہت ہوتا ہے, لیکن ایک دوسرے کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے جو چیز چاہیے تھی وہ آئی ٹی سی ایشیا کرنے جا رہی ہے. بالکل, آئی ٹی سی این ایشیا پرووائڈ کر رہا ہے جو چیز کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. بزنس کمیونٹی ساتھ ساتھ موجود ہے, تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اٹھیں اور آئی ٹی کی انڈسٹری میں آگے بڑھیں. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں مریم کوثر. اینڈ گروپ آف کمپنیز اور کنیکٹ پلیٹ فارم سے میں حاضر ہوں آپ تمام لوگوں کے لیے. آج ہم آئی ٹی پہ بات کر رہے ہیں اور بہت ہی زبردست آئی ٹی پروفیشنل, وہ لوگ جو آئی ٹی کو نہ صرف سرو کر چکے ہیں, بزنس کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو پاکستان کا نام ایک پیسفل آئی ٹی کنٹری کے طور پہ دنیا کو روشن کر رہے ہیں, آئی ٹی سی این ایشیا کے طور پہ. دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ 2013 میں ہم واپس چلے جائیں, آج سے 10 سال پہلے کے قریب واپس چلے جائیں, اور جب 4G LTE کا لائسنس دیا گیا تھا, NGMS اگر میں غلط نہیں ہوں تو, وہ جب سروسز کا لائسنس دیا جا چکا, تو 4G کے بعد آج سر ہم 5G سے اتنا دور 10 سالوں تک بھی نہیں پہنچ سکے. کیا پروسیس رہی, کیا گورنمنٹ کی اس وقت جو ہے وہ خدمات تھیں جو اب نہیں ہیں, یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس وقت 4G کی جو آکشن ہوا تو اس میں پاکستان کو کوئی $1 بلین ملے تھے, اور اس کے بعد گزشتہ 4-5 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں, بلکہ 2017 سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ابھی پاکستان میں 5G کی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا. لیکن اس کے بعد 2018 سے اب تک کا جو پیریڈ رہا وہ آپ کو پتہ ہے کتنا پولیٹیکلی ٹربولنٹ پیریڈ رہا, اور اس میں پاکستان کی اکانومی, پھر اس میں کووڈ کے معاملات, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی پرابلمیٹک رہی ہیں, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی رہی ہے. تو اس میں لیکن یہ کہ اس کا ہمارا ٹریڈ اور انڈسٹری کا اور بہت اس میں ہم نے لاس کیا. اگر ہم 5G ٹیکنالوجی پاکستان میں لے آتے اور اس کو ہم آپشن کرتے تو اس میں پاکستان کو $1-2 بلین اور بھی مل جاتے, اور پلس یہ کہ اس سے پاکستانیوں کا فائدہ بھی ہوتا, جو لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہیں ان کو اس کا بڑا فائدہ. کیونکہ دیکھیں, یہ ہے ایک 5G کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک نیکسٹ جنریشن آپ کو ملتی ہے, اور اس سے آپ کی جو ڈیٹا کی ٹرانسمیشن ہے اس کی سپیڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ پھر آپ 1 کلک جس کو کہتے ہیں نا جی, کہ ریئل ٹائم آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور اس میں یہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں تھوڑی سی لیگنگ ہوتی ہے ہمارے سسٹم میں, وہ 2-4 سیکنڈ کی لیگنگ ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہوگی. تو ریئل ٹائم ہم ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہے ہوں گے, اور ریئل ٹائم بلکہ پھر دنیا میں جو اس وقت آپریشن ٹیکنالوجی ہے, جو پیشنٹس کے آپریشنس کیے جاتے ہیں وہ آن لائن کیے جاتے ہیں. تو آن لائن بھی آپ اس کو اس طریقے سے بینیفٹ کر سکتے ہیں کہ کہیں آپ یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں, اور وہ جو ڈاکٹر لنڈن میں بیٹھے ہیں یا امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, یا وہ وہاں سے آپ کو اپنی رائے بھی دے رہے ہیں اور انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جب ہم 5G ٹیکنالوجی کے اوپر جائیں گے تو اس میں ہمیں بہت تیزی, بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ہم بالکل دنیا کے ایٹ پار آ جائیں گے. تو لہٰذا اس چیز میں ہمیں دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرنی چاہیے, لیکن سر وقت تو وہ آ گیا ہے کہ ذرا سی بات پہ ہمارے انٹرنیٹ کنیکشن بند کر دیے جاتے ہیں. ہمارے بیچارے پاکستانی بچے جو کہ فائبر پہ اور فردر جگہوں پہ اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کر کے انٹرنیشنل کلائنٹ کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں, ان کو فائبر کی ویب سائٹ پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جی وہ اپنے کلائنٹس کو یہ کہہ رہے ہیں, مطلب فائبر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی جگہ پہ آپ جو ہے کسی کو بھی اپنا آرڈر مت دیجیے گا. تو نوبت تو یہ آ گئی ہے سر. جی ہاں, اس میں بات یہ نا کہ پاکستان میں لوگ شارٹ کٹ مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, تو وہ لیکن وہ دنیا میں ہر جگہ ہے. ہمیں سائبر کرائمز کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ کام کیا ہے جس کو FIA دیکھتی ہے. گورنمنٹ جو نیٹ ورک بند کر دیتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5G تک آ رہے ہیں لیکن نوجوانوں کو سہولیات یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, یہ سب ساتھ ساتھ چلتی ہیں. پھر اس میں جو ایولز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس میں فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں لانی چاہیے, اور جہاں تک اس میں لیگل فریم ورک کی بھی بات ہے تو اس کو بھی ہمیں سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ریگولیٹر کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو لوگ ایک صحیح مائنڈ کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو تمام فیسلٹیز ملیں, اور جو لوگ غلط قسم کے لوگ اس میں آتے ہیں اور ہر جگہ آتے ہیں تو وہ فلٹر آؤٹ ہوتے چلے جانے چاہیے. سر نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ آپ کی جو منسٹری کا ٹائم پیریڈ رہا اس میں بڑی خدمات آپ نے پاکستان کو سرو کی ہیں, اور ابھی ہمارے آئی ٹی منسٹر امین الحق صاحب کی جانب سے بھی بڑی خدمات ہیں. لیکن کچھ چیلنجز ہم شاید ابھی آف دا ریکارڈ بھی ڈسکس کر رہے تھے بیک کیمرہ, تو میں چاہوں گی کہ ہم ان چیلنجز کی طرف آئیں کہ کیا ہیں, اور گورنمنٹ سے آپ کیا گزارشات کرنا چاہیں گے. آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہیومن ریسورس بہت بڑا ہے لیکن ٹرینڈ نہیں ہے, اسکل نہیں ہے. تو ایک سمجھے آپ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے ہمیں
کہ یہ جو 4 سال کی کورسز ہو رہے ہیں, جو ڈگریز ہو رہے ہیں, یہ ہوتے رہیں, لیکن ساتھ ساتھ آئی ٹی ٹیک اسپیشلائز ٹریننگز کی ضرورت ہے پاکستان میں. میں اگر آپ کو بتاؤں, اس وقت کمپنیز ہیں آئی ٹی کی پاکستان میں جو 300 لوگوں کی آئی ٹی کمپنی بننا چاہتے ہیں, بٹ امپلائمنٹ اویلیبل نہیں ہے. مطلب ٹیلنٹ اویلیبل ہے لیکن اسکلز اویلیبل نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو ریئلی اپ گریڈ آر ہیومن ریسورس, کہ وہ اپ گریڈ ہوں اور وہ اس طریقے سے ایٹ لیسٹ جو آئی ٹی سیکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر سکیں. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جو ہمارا نیٹ ورک سسٹم ہے وہ بہت سلو ہے. اگر آپ دیکھیں ہماری موبائل براڈ بینڈ اسپیڈ دیکھیں اگر, تو دنیا میں ہم بہت پیچھے ہیں. تو ٹو کمپیٹ ود دا ڈیجیٹل ورلڈ یو نیڈ ٹو اپ گریڈ دیٹ سسٹم. وہ بہت ضروری ہے, اس میں گورنمنٹ کام کر رہی ہے, لیکن آئی تھنک اس کے اندر بہت تیزی کی لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر, اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو اچانک سے چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں, چاہے وہ پالیسی چینج ہوتا ہے, چاہے وہ کلوزر آف انٹرنیٹ ہوتا ہے, یہ ہرٹ کرتا ہے. میں کہتی ہوں کلوزر آف بزنس ہو جاتا ہے اگر انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوتا. مطلب اگر آپ بتائیں آئی ٹی کے لیے انٹرنیٹ از سیم لائک آئل فار دی ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری, کہ اگر آپ نے نیٹ ورک بند کر دیا تو آئی ٹی کمپنی کچھ بھی نہیں کر سکتی, اس کا لیپ ٹاپ از یوز لیس. سو یہ ہمیں بڑا سمجھنا پڑے گا. آئی انڈرسٹینڈ, ہم ایز اے انڈسٹری سمجھتے ہیں کہ بہت چیلنجز ہیں پاکستان میں, بٹ اس کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. دیر آر ویز. اور آئی تھنک انڈسٹری کے ساتھ گورنمنٹ بیٹھے, جو بھی گورنمنٹ ہو, جو بھی ہمارے پاور کوریڈورز ہیں وہ بیٹھیں اور یہ ڈسکس کریں کہ اس کا کیا طریقہ ہے جو انڈسٹری کو ہرٹ نہیں کرے. کیونکہ ایک خراب پروجیکٹ ہمارے کمپیٹیٹرز دنیا میں بہت موجود ہیں جن کے پاس ہم سے بہت زیادہ فیسلٹیز موجود ہیں, تو وہ لے جاتے ہیں, اور جب ایک دفعہ پاکستان سے کوئی پروجیکٹ چلے جائے تو واپس نہیں آتے. سو ہمارے لوگ محنت کر کے پروجیکٹس لا رہے ہیں, لیکن ان چیزوں کی وجہ سے جو ان بیچارے کے کنٹرول میں نہیں ہے, جو ہمارے گورنمنٹ اور پاور کوریڈورز کے کنٹرول میں چیزیں ہیں, ان کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. انڈسٹری کو ساتھ بٹھائیں, ان کے ساتھ ان کو لے کے چلیں, اور حل ہر چیز کا نکل سکتا ہے. ایسے ہی بالکل, ہر چیز کا نکل سکتے ہیں. اور کچھ گزارشات عمیر صاحب نے بھی یہاں پیش کی. میں تو یہ کہنا چاہوں گی, آپ نے آئی ٹی انفراسٹرکچر کا فیول کہا ہے, انٹرنیٹ کو, بلکہ آج کل تو سر آپ بھی شاید سیکنڈ کریں گے کہ تمام بزنس کمیونٹی کا فیول بھی انٹرنیٹ ہی ہے. اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ ایک لیٹر شیئر کر دیں اور آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو چاہے جتنی امپورٹنٹ ڈیل ہو آپ وہ آگے نہیں بھیج سکتے. تو بہت نقصانات بھی ہو رہے ہیں. خیر ایک پازیٹیو ہوپ موجود ہے, ہمارے لوگ انفراسٹرکچر کام بھی کر رہا ہے. انڈیا گروپ آف کمپنیز کنیکٹ جیسی کمپنیاں بھی کام کر رہی ہیں, پرائیویٹلی اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. سر پاکستان کے لوگوں کو ہوپ کی ضرورت ہے, اور ہم کلوزنگ کی جانب بھی بڑھیں اپنے شو کی. تو ایک ہوپ فل سا میسج آپ آئی ٹی کے حوالے سے, اور اسپیشلی نوجوانوں کو ہم فوکس رکھیں گے کیونکہ یہ لوگ فیوچر ہیں, تو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ تو ہمارا ایک جو یوتھ بلج ہے, ہمارے پاس 63% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پہ ہے, تو ہمیں تو چاہیے کہ یوتھ کو ہم پروموٹ کریں. اچھا, اور یوتھ کو ہم پروموٹ کر بھی رہے ہیں. اور آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو یوتھ کو بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے فار دیئر لائیولیہڈ, اور اس میں کوئی بہت زیادہ ان کو ایفرٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیشنل ورلڈ میں اس میں بہت ویکیوم موجود ہے, اور اس میں آپ اپنی اسپیس ایکوائر کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ آپ کو یہ چھوٹی موٹی فیسلٹی, جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے لیپ ٹاپ کی ڈسٹریبیوشن کی ہے نوجوانوں میں, اور ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آنے والی حکومت میں جو ہے ہم 50,000 سے اس کو 5 لاکھ اور 50 لاکھ پہ لے جائیں گے. تو اس طریقے سے اگر یہ اس کی پروموشن ہوتی رہے گی, گورنمنٹ لیول پہ اس کی سرپرستی ہوتی رہے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ہم جو ہمارا موجودہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے اس سے بھی ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے. انشاءاللہ اس سے ہم نکلیں گے, کرائسس سے بھی نکلیں گے. عمیر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, ایک ہوپ فل سا میسج کہ نوجوانوں کے لیے, آئی ٹی کے لیے اور ہماری گورنمنٹ کے لیے؟ آئی تھنک کہ جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں فگرز اینڈ فیکٹس کے, لوگ پریشان ہو کے ملک چھوڑ کے جا بھی رہے ہیں بہت سارے. ایسے ہی ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میری نظر میں آئی تھنک اگلے 2-3 سال میں پاکستان ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہوگا, لیکن کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ہم لوگ ہیں. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ کام ہمارا بھی ہے. اور آئی تھنک اس وقت ٹیکنالوجی انڈسٹری کی ریلائزیشن ہمارے ملک کے ہر پاور کوریڈور میں ہو چکی ہے کہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی ہی وہ چیز ہے جو اس ملک کو ترقی کی راہ پہ چلا سکتی ہے, اور وہ سیریس ہو گئے ہیں. تو اس وقت آئی تھنک ہمارا بھی یہی کام بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے آئی ٹی کے اندر بزنس کریں. اور میں اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی کہوں گا کہ یہ نہ سوچیں کہ میں 4 سال یونیورسٹی میں ہوں, BCS کروں گا, مجھے فوراً جاب مل جائے گی. آپ کو اپنی اور جو ایکسٹرا جستجو کرنی پڑے گی, آپ کو جا کے اسپیشلائز اسکلز لرن کرنی پڑے گی ساتھ ساتھ اپنی ڈگری کے. سو ڈونٹ تھنک کہ ڈگری جو ہے نا وہ آپ کا ٹکٹ ہے. اس وقت بڑی کمپیٹیٹو دنیا ہو گئی ہے اور ٹیکنالوجیز اپ گریڈ ہو رہی ہیں,
تو اگر آپ کا کورس کریکولم اپگریڈ نہیں ہو رہا تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اپگریڈ نہیں ہو رہا، ہم گھر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، خود سے کام کرنا ہے، اور آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر چیز اویلیبل ہے. بالکل. تو آپ اپنی جستجو کریں، جد و جہد کریں، انٹرنیٹ پہ جائیں، کمپنی سے بات کریں، آئی ٹی سین جیسے ایونٹس میں آئیں اور آ کے دیکھیں کہ کیا ٹیکنالوجی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہی آگے جا کے آپ نے کام آئے گی آپ کے، یا آپ کو اس کے لیے کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. ایسے ہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنی پڑے گی، اور ایکسٹرا ایفرٹ ڈالیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت مشکل ہے کہ 2-3 سال میں ہم اپنے بہت ساری مشکلات سے نکل چکے ہوں. انشاءاللہ ضرور نکلیں گے، آگے بڑھیں گے. ایک چیز آپ نے بات کی آئی ٹی سی ایشیا جیسے ایونٹس کو جوائن کیا جائے تو کیا انٹری پروسیس ہے؟ کمپنیز کے لیے تو بالکل ایک ہوگا، لیکن عام نوجوان جو آنا چاہتا ہے وہ کس طریقے سے اپنی انٹری کرا سکتے ہیں؟ پھر ہم کلوزنگ کریں گے. بالکل، وہ ہماری ویب سائٹ ہے www.itcnasia.com، اس پہ جائے، رجسٹر کریں. دیر آر نو چارجز، اٹس فری انٹری. ہم چاہتے ہیں جتنے زیادہ لوگ آئیں گے، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے، دیکھیں گے، اس کو ایکسپیرینس کریں گے، اتنا زیادہ ڈیجیٹل ایولیوشن اس ملک میں آئے گا. بالکل انشاءاللہ اتنا ہی ڈیجیٹل ایولیوشن اس ملک میں آئے گا. تو ناظرین اور تمام لوگ جنہوں نے ہمیں دیکھا، خاص کر نوجوان، آپ نے دیکھا کہ کمپنیز یہاں موجود ہیں، لوگ یہاں موجود ہیں، آرگنائزیشنز موجود ہیں، بزنس کمیونٹی خود موجود ہے آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے. تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہوپ کو شامل رکھنا ہے. اور آئی ٹی سی این ایشیا 2023 میں جیسے A&I گروپ آف کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو آپ تمام انوائٹڈ ہیں کہ وہاں پر بھی آئیں، اپنے لیے اپارچونیٹیز آپ وہاں پر دیکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی سے بھی اگر آپ کے کوئی گزارشات ہیں تو یہ لوگ بھی اویلیبل ہیں. آپ کو صرف کرنا اتنا ہے کہ آپ نے اپنی راہ سیدھی رکھنی ہے، اپروچ سیدھی رکھنی ہے. اور میں یہاں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گی ان تمام کمپنیز کو، A&I گروپ آف کمپنیز اور کنیکٹ کے پلیٹ فارم سے میں سب کو خراج تحسین دوں گی جو بھی آئی ٹی انڈسٹری میں کام کر رہا ہے، آئی ٹی پروفیشنلز کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے. اور A&I اور کنیکٹ کی خدمات آپ تمام لوگ جانتے ہیں. اگر آپ بھی اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی انفراسٹرکچر چاہتے ہیں تو آپ یہاں آ کر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے کی سہولیات میسر ہیں. خواتین کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو اگر کچھ انویسٹمنٹس بھی چاہیے تو نوجوان آ کر اپنے پروجیکٹس بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور صرف یہاں کنیکٹ پہ نہیں بلکہ آپ آئی ٹی سی این ایشیا بھی آ سکتے ہیں. وہاں پہ بھی ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہ شاید آپ کے پروجیکٹس میں انٹرسٹڈ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بالکل بھی ہوپ نہیں چھوڑنی ہے، کہیں بھی آپ نے پیچھے نہیں رہنا. میڈیا کے ادارے ہوں، گورنمنٹ مشینری ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، سب آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. A&I گروپ آف کمپنیز اور کنیکٹ کمرشل ہب کے پلیٹ فارم سے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.